अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नज़्म शो का आगाज़ कर रहे हैं अपनी रिवायती महफिल मौसीकी से। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। उस्ताद जी अंकल तो पता कर लो, लगता जहाज कंडे ने एयरपोर्ट पे बैठे। कोई नहीं, बंदे नाल ही हुंदी है अंकल। उस्ताद जी, बड़ा होका भरिया जी। उस्ताद जी, बस जुनैद साहब जो रब नू मंजूर हुंदा ते फिर होई। अल्लाह खैर करे। हुआ क्या है? He is no more. नहीं जी, अल्लाह जिंदगी दवे ने, अल्लाह पाक सलामती दवे ते जिंदगियां दवे ने। गायब हो गए ने, लगता किसी ने अगवा कर ले। नहीं, तवान के लिए अगवा किया? नहीं जी, असी तो यही समझिया सी कि कोई पैसे ही मंगेगा बंदा जेड़ा भी लैके गया है। खंजराब वाल मैनू लगता कोई लै गए ने जी। ते एक दिन वीडियो कॉल ते गल कराई उन्हां लोकां ने। उन्हां कहा बाबा तुहाडा साडे कोले, अच्छा, ते 10,000 रुपया भी हथों लै जाओ ते बाबा भी लै जाओ। यानी तवान देने के लिए अगवा किया? हाँ, ते अगों ऐसे तानू की दसी अगों मीम दी बोली बोलन लग पै कहते ने महीना पुत्र मैं नहीं माना है। मैं क्या खैर है, कहते ने इत्थे पुत्र छोटा गोश्त रोज पक रहा है ते पुर होवो तुसी, मैं नहीं इत्थे आना वापस। मैं ते जुनैद साहब उदों दा बस यही दुआ मंग रहे हैं कि जिन्ना अगवा किया किसी दिन वड्डा गोश्त पकाण। उन्हें वड्डा गोश्त पकाना है ते बाबे ने उथों आना जी। अगवा का कोई ना कोई मकसद तो होगा। अगवा क्यों करेंगे लोग? बाबा है कि प्रियंका चोपड़ा है? समझ नहीं आई मैनू तो लगता है इन्हां दा ही हाथ है विच। बिल्कुल उस्ताद जी सही कह रहे। कादे तो हथे कोई शुआ है तो कोई गल कोई बात सबूत पेश करो। हमारे पे इल्जाम ना लगाइएगा अंकल। जुनैद साहब बाबे हम दे बेगुनाह है, ना झुकने वाले ना बिकने वाले। पुत्र जिन्नी देर तक बाबा मेरा अल्लाह दी रहमत ना घर च रहा है ना, तुहानू फंक्शन नहीं को मिले, पहले बाबे को आंदे रहे ने जी। जैसा सुरीला आदमी। हां जी, जुनैद साहब ये या ते इन्हां ने कोई शरारत करवाई है ते या मैं तुहानू की दसां। जुनैद साहब की तुहानू दसां, मेरे बाबे दे किन्ने फायदे जैलस हुंदे सन। जिन्नी देर बाबा मेरे घर च रहा, मेरे घर च काकरोच नहीं आया। अच्छा, आप एक लम्हे के लिए ना विजुअलाइज कदी जुनैद साहब काकरोच आया, ना कदी मेरे बूहे अगे फकीर आया। उन्हें जदों वेखिया उन्हें कहा इन्हां कोल ते अपना है, वो चले गए। या तो इन्हां दी शरारत जे ये जैलस होए ने, ते या मैनू लगदा किसी फकीरां दे गैंग ने अगवा कराया। अजकल सुनिया फकीरां नू कारीगर नहीं लभण डे। अच्छे बाबे को किसने अगवा करना था है? वो कहते घर जाके देखो बूहे पीछे ना हो बाबा। लो देखो कैसा शौक है, 1.5 महीना हो गया बाबा नहीं लभण दिया तो बूहे पीछे खलो रहना। इन्नी देर ना मुरादा को खलोण देंदा अपनी जगह ते। जी जी, बूहे पीछे 100 किरलियां चूहे। उन्हें कहना जा बाबा तेरी खैर होवे, काम कर जाके। अंकल ऐसा करें कि मानो बिल्ली लाकर घर में छोड़ें, वो दसेगी कि बाबा किथे वे। और शौक है उन्हें किथों दसना, मानो बिल्ली अंगरी ते लैके गए ने। ए जुनैद साहब नाल दे पासे साडे कारखाने कोथों सीसीटीवी उन्हां दी लगी जी। और सीसीटीवी ने दसिया कि बोरी च पा के खड़िया। कारखाने वाले आंदे ने असीं किहा कि ज्यादा तो ज्यादा नहर ते जाके छड्ड देण, बाबा वापस आ जाएगा। बिल्ली आ जाती है तो बाबा तो फिर चंगा भला। अब मैं क्या कूड़ो होके तो फड़ना सी, कौन ले गया बाबे? बाबे ने कौन सा खरूंडे मारने थे? कोई और नहीं आओ, इतनी प्रॉब्लम है बाबे के बगैर तो अतवार बाजार से ले आओ बाबा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਆ। ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਾ ਛੱਡੋ। अब मैं क्या भैड़ी अल्लाह कोलों खैर मंग, रब उमरां दवे लम्मियां। बाबे होरां नूं इंज दा बाबा किथों लभना ही मैनूं मुड़ के। जुनैद साहब बाबा जी दी कोई एक रौनकां साजे
ਆ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਵੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖ ਲਓ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਫੁਰਸ਼ ਧੋਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਓ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦਾ 100 ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਲੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣਾ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਾਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ छोड़े अंकल अब रोना धोना बाबा गुम हो गया तो क्या हो गया बाबे की किहड़ी पेंशन आती सी बाबा किहड़ा न्यूज़ कास्टर सी ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਲੈ ਆਵੋ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਬਾਬਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਈਦ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਕਨ ਪਕਾਣਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕੜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੋ ਵੀ ਝਾੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਡੇਗਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਵਾਓ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਖਬਰ ਚਲਵਾਓ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ अच्छा वैसे किसी पे शक है आपको ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੇ 4 ਕੁ ਮਕਾਨ ਪਰੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੰਬੂ ਸ਼ੰਬੂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਂਦੀ ਐ ਸੀ ਵੈਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਓਏ नहीं आपके पास कोई तस्वीर है अंकल की ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਹੈ मेरी बाबा। तो नजरें अभी भी बाबा जी को उसी चेयर पे बैठा हुआ देख रही हैं ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਆ जुनेद साहब ना बाबे का कोई मशहूर गाना है तो कोई ढूंढ लेके ए गाने वाला बाबा गवाच गया ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅਗਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ 3-4 ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੱਤੇ ਪਏ आपको ज्यादा फिक्र बाबे की है कि उन पैसों की है ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਅਗਵਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾ ਜਾਵੇ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਿਓ यार तस्वीर आपके पास नहीं है कैसे खबर चलाएं अच्छा कोई निशानी बताएं बाबा जी ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ 100 ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਨਾਲੋਂ 3 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ आप सीरियस हो के आपके ससुर हैं खुदा का नाम लें कोई सीरियस होकर निशानी बताएं अब जिसने तलाश करना होगा वो बाजू नापता फिरेगा लोगों के हैं ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਬਨੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਟੋਕ ਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਟੋਕ ਨੇ ਤੇ ਟੁੱਕੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਲਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ थोड़ी देर पानी में डुबो तो फूल जाते थे सब गोल की तरह यार सीरियस होकर निशानियां बताएं ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਵੇਖੇ अंकल सीधी निशानी दसो बाबे से थोड़ा ठंडा पानी पाओ ना तो बाबा इकट्ठा हो जाता है नहीं जो आप शुरू में मुझे बता रहे थे कि फोन आया है जिन्होंने अगवा किया वो कहते हैं बाबा भी ले जाए और 10,000 रुपया भी ले जाए अब लेने क्यों नहीं जाते अपने बाबे को ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮੈਲ ਵਧੇਗੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਣਗੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ
ایسے سچی بات بتاؤں کہ بابے کو لانے سے آسان کام یہ ہے کہ فوتگی کی خبر چلوا دو. کی کر دیو پہ اللہ کو خیرہ منگو حضور, ساڈا تے سارا کچھ بابا ہی جے, کیوں ساڈے گھر دا ناس مارنا جے, بابا دی وجہ تو ہی تے ہی ٹکر کھان دے. ظاہر ہے جی کوئی اس نوں نوں دیندا صدقہ فطرانہ بابے نوں ہی دیندے سن. او مرے شوخیا تخت پوشتے بنی چڑی نہ کر پتر, تسی کرو جی ذرا کوشش, تہاڈی مہربانی ہے. جنید صاحب کوشش کرنا انکل کہ بابے نو کہ انٹرپول دے ذریعے لے ہونا ہے. نہیں چلے کوشش کرنے میں کیا عرض ہے. بابا جی کا پورا نام کیا تھا؟ نا لہو جناب, چودھری تو لے خان. والد صاحب کا کیا نام تھا؟ جی والد صاحب کا کیا نام تھا؟ چودھری کھلے ڈلے خان. او کیسے شوخے ہو تسی, کھلو بھی جایا کر. بابا ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ. ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦਿਆਂ. ਚੌਧਰੀ ਕੱਟ ਮੈਂ ਦਿਓ. ਬੇਟਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਦਰਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ. شوقیہ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمارے بھائی جان ہمارے ہاں خواتین کے حقوق پہ تو بہت بات کی جاتی ہے, لیکن بہت کم مردوں کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے. مردوں کا جو سب سے بڑا شادی شدہ یار تم نے اتنا بڑا ہوگا کہ عمر اس کی ہوئے مجھے یہاں تک پہنچی ہے, اس کی حدت اور شدت. یار یہ میں کیا چھیڑ بیٹھا ہوں. جی جی بسم اللہ شروع کرو. شادی شدہ مردوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا جی, وہ ان کے ساتھ جو ایک ظلم روا رکھا جاتا ہے جی, اور حقوق کے حوالے سے میں اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, اور خواتین کو یہ بات ذرا سمجھنی چاہیے کھلے دماغ کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ. جی. صرف خواتین کو نہیں بلکہ تمام فیملی ممبرز کو, کہ ایک مرد کی جب ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, تو وہ ایک امتحان سے دوچار ہوتا ہے شادی کے ساتھ ہی. اس کو ایک طرف فوری طور پہ اس تانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بڈھی تھلے لگ گئے, فوری طور پہ کہ عورت کے نیچے لگ گئے ہو, جورو کے غلام ہو گئے ہو. ہر بندے کو تقریباً نا یہ تانا ضرور سننا پڑتا ہے. اور دوسری طرف اگر وہ تھوڑا سا کہیں عدم توازن کا شکار ہو جائے تو اس کو بیوی کے گھر والوں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے یہ تانا سننا پڑتا ہے کہ دودھ پیتے ہو, ابھی تم دودھ پینے کی عمر ہے تمہاری, اماں سے پوچھ کے آؤ کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, اماں سے پوچھ کے آؤ واش روم میں جانا ہے, تمہیں تو جو اماں کہتی ہے وہ کرتے ہو. تو جو مرد بیچارہ ہے نا وہ شادی کے فوراً بعد ہی سینڈوچ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو ڈسکس کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے نا, جو اس دلہے میاں کے یا لڑکے کے جو دوست ہیں احباب ہیں, وہ اس لڑکے کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے میں توازن پیدا کرنا چاہیے, دونوں طرف کے حقوق اور دونوں طرف کے فرائض یاد رکھنے چاہیے. یعنی اس کے دوست یا جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی تختہ مشق اسی مرد کو بناتے ہیں. حالانکہ اس میں جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لڑکی اور اس کے گھر والوں کا یا دلہن یا اس کے گھر والوں کا, اور دوسری طرف اس کے لڑکے کے اپنے گھر والوں کا, والدہ کا اور اس کے بہن بھائیوں کا بھی اتنا ہی اہم رول ہے جتنا اس دلہے میاں کا اپنا ہے. جی بالکل. تو میرا خیال ہے کہ دلہے کے دوست اس کو سمجھاتے ہیں, کہنا تو نہیں چاہیے یہاں پہ یہ لفظ, لیکن فریقین ہی بن گئے نا, جب ٹسل شروع ہو گئی تو فریقین ہی بن گئے, فریق ہی بن گئے نا. تو فریقین کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے, یا ریکارڈنگ کر کے آیا ہے, یا ریکارڈنگ کر کے آیا ہے, جہاں سے بھی آیا ہے وہ بھی مزدوری ہے یار, تو مطلب جلا کٹا آیا ہے اور اپنے بچوں کا رزق کما کے لایا ہے. کئی جگہ پہ سارا دن میں اس نے اپنی عزت نفس کا قتل کیا ہوگا بیچارے نے, اس کی قربانی دی ہوگی, اس کو مجروح ہوئی ہوگی اس کی عزت نفس, کہیں پہ باس کی ڈانٹ سننی پڑی ہوگی, کہیں پہ کولیگز کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا, کئی جگہ پہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ صبح سے لے کے رات تک برداشت کیا ہے اس نے, اور پھر وہ گھر آیا ہے.
تو کم از کم بیوی اور اس کے گھر والوں سے جو اس کو فیڈ ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے روک لے, اس کو گھر میں وہ سکون یا راحت فراہم کر دے گھر میں کہ اس کو چلو کوئی بات نہیں, حوصلہ کرو یار, تھوڑا حوصلہ عزیزی کیا ہو گیا عزیزی, کوئی کچھ بات نہیں نہیں. ہوتا یار, خود ہی تو کہتے اونچا چڑھ کے ویکھیا تے کر کر بالدی آگ, ہر گھر میں یہ حال ہے نا. چلے عزیزی بھائی حوصلہ کرو, نہ روئے نہ روئے, آج ہم سب مل کے جنید بھائی کو گھر چھوڑنے جائیں. اچھا اب اور دوسری طرف بھی یہی حال ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی کشمکش شروع ہو جاتی ہے تو جو لڑکے کے گھر والے ہیں وہ بھی فوری طور پہ پارٹی بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کا واسطہ وہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بھائی ہے, اگر آپ بہنیں ہیں تو وہ بہنوں کا بھائی ہے, بھائیوں کا بھائی ہے, ماں کا بیٹا ہے, باپ کا بیٹا ہے. اگر وہ شوہر ہے ایک طرف کسی بیوی کا, وہ آپ کا وہ زیادہ پہلے سے آپ کا رشتہ دار ہے, وہ آپ کا قریبی رشتہ ہے, اس کے جذبات کا, اس کے آرام کا, اس کے احساسات کا آپ کو زیادہ خیال کرنا چاہیے. نہیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ ہر فریق کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ زیادتی کر رہا ہے, اپنے غصے کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر جان کے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے کہ مرد کے زیادہ حقوق ہیں یا عورت کے زیادہ ہیں, یا عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے یا مرد کی طرف سے. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس وقت غصے میں بے وقوفی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے حد کراس کر لی ہے. یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. زندگیاں ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی زندگی ہے, تو اسے ان مسائل میں الجھا کے ضائع مت کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں. یہ اگر کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو یہ بہت بڑا فکرہ ہے, یہ بہت بڑا فکرہ ہے. یہ لباس شرم و حیا کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا ایک دوسرے کی شرم و حیا کو ڈھکنا چاہیے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, اور لباس کا مقصد جو ہے وہ صرف شرم و حیا کی حفاظت کرنا ہی نہیں ہوتا, لباس کا مقصد آرام بہم پہنچانا بھی ہوتا ہے, راحت پہنچانا بھی ہوتا ہے. یہ آرام کا خیال نہیں ہے کہ شوہر سارا دن تھکا ماندہ آئے اور آتے ہی جو ہے وہ ٹیبل ٹینس کا بال بن جائے, دونوں طرف سے ٹک 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 شروع ہو جائے, ادھر سے ساس صاحبہ ادھر سے بہو. دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا دلارا ہے, ہمارا پیارا ہے, ہمارا لاڈلا ہے. جی دونوں کے لیے ہی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا دوسرے کے لیے. میں نے کئی ساسیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ بندہ اپنی بیوی سے کوئی اونچا بولا ہے تو سب سے پہلے ماں نے کہا اے خبردار, یہ اب ہماری بیٹی ہے, تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے ایسے بولنے کی. کئی ایسی خواتین ماشاءاللہ ہیں ہمارا معاشرہ. کئی ایسی خواتین بھی ہیں کہ وہ کہتی ہیں خبردار بولے تو بولنا نہیں ہے, ہاتھ سے ٹھیک کرنا ہے اس کو. اب میرا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا, دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کسی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. جی بے شک. اور پھر اس میں صرف گھر والے افراد ہی نہیں, محلے والے میں نے دیکھے ہیں ایسے ببر شیر ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سا ان کو پتا چلے نا کوئی چپکلش یا کسی, وہ باقاعدہ شہ دینا شروع کر دیتے ہیں, باقاعدہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑائی بڑھے اور ان کا اللہ معاف کرے گھر ٹوٹے. یہ دوست ہے باپ کا جو میں نے ذکر کیا ہے, وہ یہی منفی رول پلے کرتے ہیں نا کہ اس کے اوپر اتنا دباؤ ڈال دیتے ہیں کہ تم جورو کے غلام کہ وہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے. اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے معاشرے کے سامنے کہ میں جورو کا غلام نہیں ہوں. پھر اس کو لوگوں کے سامنے اپنی بیوی پہ جھوٹا روب ڈالنا پڑتا ہے. اچھا روب اس نے دوسروں کے سامنے تو ڈال دیا ایک وقت, پھر اس کو سارا دن بھگتنا بھی پڑتا ہے وہ جو روب ڈال دیا. یار ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں, کبھی ادھر بھگتا, جنید ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں ظہیر بھٹ صاحب, انہوں نے نا جی باہر سے کینیڈا سے شادی کی ہوئی ہے, تو وہ بھابھی جو ہیں وہ وہاں کی ہیں, کینیڈین گوری ہیں. یار آپ حیران ہوں گے سن کے, وہ الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہیں بہن ہماری. انہوں نے کام یہاں کیا شروع کیا ہے کہ جہاں کہیں ان کو پتا چلتا ہے نا کہ بات جو ہے وہ طلاق کی طرف جا رہی ہے, جی آپ یقین مانیں گے وہ وہاں پہنچ جاتی, وہ لڑکیوں کو سمجھانا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو,
وہ ٹوٹی پھوٹی اردو ابھی بولتی ہیں اور بخدا میں حیران ہو گیا ان کا اتنی جزا ہوگی اس خاتون کی اللہ پاک کے ہاں، اتنی جزا ہوگی کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں. اور گھروں میں بیٹھی ہوئی جو بچیاں جن کی شادی فائنینشلی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی یا دوسرا کوئی مسئلہ ہے، وہ اس میں بھی ہیلپ کرتی ہیں. باقاعدہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس پہ وہ اپنی دوست احباب ملنے والے سب کو وہ واٹس ایپ کرتی ہیں کہ ایک بچی کی شادی ہے، اس کے لیے یہ بجٹ ہے بس. اس کے کچھ دیر بعد وہ شادی کرتی ہیں کہ اتنے پیسے ہو گئے ہیں، اتنے رہ گئے ہیں، پھر کرتے ہیں اتنے پیسے ہو گئے. مطلب وہ 1-2 دن میں سارے پیسے اکٹھے کر کے جا کے بچی کو پکڑا. تو وہ اتنا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مغربی معاشرے کی خاتون رہ چکی ہیں. یہ کتنا سخت فیل کیا انہوں نے اس بات کو کہ گھر ٹوٹنا بہت خطرناک کرنے کے کام یہ ہیں اصل. جی جی. ناظرین یہاں بچوں، آج ہم بایولوجی کی اس کلاس میں گردے کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، کڈنیز کے بارے میں. تو کڈنیز کا تو پتا ہے نا، کیونکہ 2-3 دن پہلے آپ بیٹا کہہ رہے تھے کہ میرے کڈنی میں درد ہو رہا ہے. تو یہ کڈنی نہیں، یہاں پہ برین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کڈنی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ سر گردے پیچھے. ہاں، گردے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. اگر قمیض کی جیبیں ہوں تو جیبوں میں ہوتے ہیں. ہمارا جو پنجر بنا ہوتا ہے نا، تو پنجر کے تھوڑا سا نیچے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو دایاں گردہ اور بایاں گردہ ہے یہ ایک جتنے نہیں ہوتے. اچھا، برابر نہیں ہے. تو ہمارا جو دایاں گردہ ہوتا ہے یہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بائیں کی نسبت ذرا نیچے بھی ہوتا ہے. کیونکہ اس نے جگہ دینی ہوتی ہے جگر کو نیچے اس کے. اچھا، اور ظاہر ہے کہ دایاں چھوٹا ہوتا ہے، بایاں تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اور اس کا عام طور پہ جو سائز ہوتا ہے گردوں کا وہ ایک مٹھی کے برابر ہوتا ہے. جو ایڈلٹ کڈنیز ہیں وہ ہماری بند مٹھی کے برابر ہوتے ہیں. لیکن اس بند مٹھی جتنے ہمارا یہ جو آرگن ہے اس کا آپ کمال دیکھیں تو یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی صنعیت نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں کہ ہمارے یہ جو 2 گردے ہیں یہ ایک دن میں 180 لیٹر خون فلٹر کرتے ہیں. 180 لیٹر یعنی 48 گیلن. ہاں. اور اس میں خون کو فلٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فلٹریشن پلانٹ ہے. ہمارے جو گردے ہیں یہ فلٹریشن پلانٹ ہے. فلٹر پلانٹ جو لگے ہوتے ہیں نا کہ اس میں سے آلودگی گندگی کو الگ کر دیتے ہیں اور جو صاف چیز ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں. تو اس میں سے جو 99% بلڈ ہوتا ہے اس کو صاف کر کے دوبارہ اس کو باڈی میں شامل کر دیا جاتا ہے. اور کم و بیش 1% کے قریب جو ہے وہ پیشاب کی شکل میں اس میں جو چیزیں یوریا پانی وغیرہ ایسا ہوتا ہے وہ پھر باڈی سے فلش آؤٹ کر دیا. ارے واہ. اور یہ سب کچھ ایک وقت میں ایک آرگن کر رہا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے گردہ. واہ واہ واہ. اللہ پاک نے بڑا کمال انسان کی باڈی کو بنایا ہے. جو آپ دیکھتے جائیں جو سنتے جائیں بندہ حیران ہوتا جاتا ہے. اچھا، جیسے آپ جب دماغ کی ہم نے بات کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ اس میں نیورونز جو ہیں وہ بیسک یونٹ ہوتا ہے. نیورونز. اسی طرح جب ہم گردوں کی بات کرتے ہیں تو نیفرونز اس کا بیسک یونٹ ہوتا ہے. اسی لیے جو گردوں کے ایکسپرٹ ہیں ان کو نیفرولوجسٹ کہا جاتا ہے. نیفرولوجی، نیفرولوجسٹ ڈیو ٹو نیفرونز. نیفرونز جو ہوتے ہیں اس کی مدد سے یہ سارا گردہ جو ہے یہ اپنے کام کرتا ہے. اور ان نیفرونز کی تعداد پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ. اور اگر ہم ان کو اسٹریچ کر کے پھیلا دیں ان نیفرونز کو تو 8 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے ہو جائے گا. یہ اتنے سے گردوں میں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں جی دیکھیں نا کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نہ کرے جس انسان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں وہ بیچارہ ڈائلسس. ہاں. اور اگر ڈائلسس نہیں تو ڈیتھ. اچھا، ڈائلسس آپ کو اس کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت بتاؤں. ڈائلسس اصل میں تو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ مصنوعی گردے ہیں. ڈائلسس مشین جو ہے وہ فلٹریشن مصنوعی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو دوسری جنگ عظیم میں جب اس نے جرمنی نے ہالینڈ پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت ہالینڈ میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مصنوعی گردے بنا چکا تھا.
दूसरी जंग अजीम में। और मसनूई गुर्दे बनाने के लिए उसने जिस चीज़ों का, डॉक्टर कॉल्फ ने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया था वो पता क्या थे? कि जिस चीज़ में सॉसेज नहीं भरी जाती, ये जो झिल्ली सी होती है, झिल्ली जिसको हम वो रोदे कहते हैं, रोदे निकाल के बकरे के ना, वो उसके निकाल के उसकी झिल्ली इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर कीमा भरा जाता है, तो वो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इस्तेमाल की थी, और ऑरेंज जूस का कैन इस्तेमाल किया था, ठीक है, लकड़ी इस्तेमाल की थी, और फिर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की थी, और फिर उसको इस तरह की शक्ल दी थी देसी साख्ता मशीन को कि उसमें खून जो है उसको फिल्टर किया गया था। शुरू में वो बहुत ज्यादा कामयाब मशीन नहीं थी, मतलब उसमें जिसके गुर्दे फेल हो जाते थे तो वो कोई 5-10 दिन ही मजीद जिंदा रहता था। लेकिन अल्टीमेटली एक खातून को डॉक्टर कॉल्फ की मशीन पे डाला गया तो वो 7 साल तक उस मशीन की मदद से जिंदा रही, 7 साल तक। इसी तरह आपको ये जान के भी हैरत होगी कि जो गुर्दों की पैवंदकारी है, जो ट्रांसप्लांटेशन है गुर्दे की, जी वो पहली बार 1933 में की गई थी यूक्रेन में, लेकिन वो नाकाम हुई थी। फिर 1933 की नाकाम जो ट्रांसप्लांट था वो 1954 में जाके कामयाब हुआ था अमेरिका में, अमेरिकी रियासत बॉस्टन में। वाह जी वाह। यानी कोई 68 साल हो गए हैं इस बात को। डॉक्टर जोसेफ ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। हाय हाय, देखो दुनिया में अय्यी कहाँ पैदा हुए। तो गुर्दों की जब भी हम बात करते हैं तो जहन में एक बात जरूर आती है कि आपको डॉक्टर्स भी मना करते हैं, बड़े भी, सियाने भी मना करते हैं कि बहुत ज्यादा जो है पेन किलर नहीं लेने चाहिए। ये जो पेन किलर्स का ये जो एक खास ग्रुप है जिसको हम ब्रूफिन ग्रुप कहते हैं, जो सोजिश कम करके दर्द की शिद्दत को कम करते हैं ना ग्रुप, ये ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वैसे अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो भी गुर्दों पर बोझ डालता है, इसलिए बेतहाशा अद्वियात भी नहीं खानी चाहिए। खास तौर पे पेन किलर्स तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और खास तौर पे NSAID वाला जो है ये ग्रुप तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जी कि अगर आप अपने गुर्दों को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो बेतहाशा पानी पिए। ये भी एक गलत बात है। पानी उतने पिए जितना आपका जिस्म डिमांड करता है। जरूरत से ज्यादा बेवकूफों की तरह बेतहाशा पानी पीना ये गलत है, ये भी ठीक नहीं है। कम पानी पीना भी गलत है और बेतहाशा पानी पीना भी गलत है, गुर्दे डैमेज कर सकता है। बड़ा नॉलेज है जी, बड़ा नॉलेज है। मेरा कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, ये क्लास पढ़ाने के लिए, बल्कि किसी गलती से बचने के लिए मैंने खास तौर पे पाकिस्तान के जो एक मुस्तनद तरीन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर एजाजमंद साहब, मोतबर तरीन नाम है उनका, उनसे मैंने 2-4 मिनट की रहनुमाई ली थी और आपकी ये गोश गुजार किया है। ओह गुड, तो फिर अति फीस हम फिर डॉक्टर एजाजमंद साहब को दिया करेंगे। सर जी आपने जो आज लेसन दिया ना, मुझे यकीन हो गया कि हमारी फीस जाया नहीं जा रही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। अच्छा जी, गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि अब ये खतरनाक हालत को पहुंच गई है। जी बिल्कुल। अब हमें गर्मी के हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए जी। ये अल्लाह माफ करे, ये बाकायदा जानलेवा साबित हो सकती है। और ख़ास तौर पे ये जहन में मेरे इसलिए बात आई कि ये बात करनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों को, छुट्टियां करने का मकसद ये होता है हर जगह पूरी दुनिया में जहाँ शदीद सर्दी पड़ती है, स्नो फॉलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, माइनस हो जाता है, वहाँ भी बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं उन दिनों में, ताकि बच्चे बाहर शदीद सर्दी का ना शिकार हों। फिर जहाँ पे गर्मी पड़ती है और शदीद गर्मी पड़ती है वहाँ भी छुट्टियां बच्चों को इसलिए दी जाती हैं कि वो शदीद गर्मी का शिकार न, क्योंकि बच्चे और बूढ़े नाजुक होते हैं, वो डिहाइड्रेशन का शिकार बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो इन दोनों को बचना चाहिए। मगर मैंने देखा ये है कि बच्चों को जब छुट्टियां होती हैं तो सबसे ज्यादा उनको उस वक्त गर्मी का सामना करना पड़ता है, घर बाल बंदे ही नहीं। और यार तुम्हें छुट्टी इसलिए दी है स्कूल से कि घर बैठो आराम से और गर्मी से बचो। तुमने अगर गलियों मोहल्लों में धुप में ही फिरना है तो जा स्कूले। सीधी बात है भाई, स्कूल में तो चलो कमरों में बैठे हुए थे आप लोग, तो आप बाहर गलियों में धुपे फिर रहे हैं
اور پھر ماں باپ بھی آج کل بالکل ہی کچھ نہیں کہتے, ہاں جی بالکل ہی چھوڑ دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ کانفیڈنس بار گین کر رہا ہے, یار گین کر دیا تو آنا لوا لوے, خدا کا واسطہ ہے کوئی تھوڑا سا اس کو روکے ٹوکے, ہاں خیال کریں ذرا تھوڑا سا یہ بنے گھر میں. اب تو مرد حضرات سارے جنید سلیم ہیں, سر سٹ کے مست ملنگ بیٹھے ہوندے نے گھر سوفے تے, او کوکا کتھے وے او بھی باہر ہی آ جاندا کوکا. میں ان چیزوں سے بہت ماورا ہو گیا, آگے نکل گیا. نہیں ظاہر ہے ایتھے گتی تے پوے نا تے بندہ ماورا ہو جاندا ہے. شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں, واہ 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 واہ, تو شاہی ہوں میں ظاہر ہے مگر کرگسوں کے معاملے میں نہیں بولتا. ہاں جی مگر ظلم و ستم سے کھمب چڑھ گئے ہوئے ہیں, اس لیے اب یہ شاہین انسانوں میں پھر رہا ہوتا ہے, پہلے اڈیا نہیں جانتا شاہین کو. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو تو چلو کوئی تھوڑا بہت بندہ کوئی ترلا منت کر کے گھر بٹھا لے, جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں نا جی, محنت مزدوری کر رہے ہیں, اور جن کے لیے کر رہے ہیں یا جن کے انڈر کر رہے ہیں, جو باس ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو تھوڑا سہولت دیں, ان کو بھی گرمی میں ذرا بچنے کے لیے کچھ ٹائم دیں, کچھ ایسی مراد ضرور ان کے لیے بھی رکھیں ہاں جی کہ شدید گرمی سے وہ لوگ بھی جی بالکل. اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اے سی کا عادی بھی نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ کئی بندہ کے ہڈ پیر ہی جڑ جائیں, وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. جی صحیح. بالکل گرمی جو ہے آپ کے سامنے جو سرد ممالک کے لوگ ہیں وہ گرمی اور دھوپ حاصل کرنے کے لیے دبئی شبئی ادھر ادھر نکلتے ہیں اور کروڑوں روپیہ لگا کے بیچارے اپنی جسم کی جو ہے وہ گرمی پوری سکن کو وہ سن ریزز کے سامنے جا کے رکھتے ہیں اور بیچارے تھوڑا بہت صحت حاصل کرتے ہیں. یہ بھی صحت ہے مگر شدت ہر چیز کی چکا غلط ہے, اس لیے میرا خیال ہے ایویں اے سی چ بھی نہیں وڑے رہنا چاہیے اور ایویں بھج کے گلی چ سورج دے تھلے دھوپے بھی نہیں پھرنا چاہیے. زیادہ شدت والی گرمی تو عزیزی چھوڑتی کچھ نہیں, رنگ جلا دیتی بندے کا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں شدید گرمی کی وجہ سے اس طرح ہو گیا ہوں, ورنہ جوانی میں آپ دیکھتے تو فلم سٹار شان اور گوری صاحب پچھانے نہیں تھے جاتے کہ کون کون ہے. گوری صاحب آپ کوشش کیا کریں کہ آپ سائے میں رہا کریں. واہ. جی اسی لیے انہوں نے وگ پہن لیا مستقل کہ سائے میں رہیں وہ. تمہیں پتا مجھے سایہ ہو گیا تھا مجھے. اور ساتھ میں ریکویسٹ جانوروں کے لیے بھی کروں, جو لوگ جنہوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے, اور ویسے بھی جو باہر پرندے اڑ رہے ہیں ہمارے آب و ہوا کے اندر, ان کا بھی خیال کریں ضرور. وہ تو ہم اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ پانی بھی ضرور بھر کے برتنوں میں رکھیں اپنے گھروں کے باہر, چھتوں پہ, باہر اپنے صحن میں. اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی پرندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے سائے میں, اگر بیچارہ کہیں ٹھنڈ میں آ کے بیٹھ گیا ہے تو بچوں کو خاص طور سے درخواست ہے کہ وہ روڑا مار کے تو انہوں بیچارے نو پھر نہ تپے کٹ دینا. آپ تے تو ہاں تپے پھر رہی ہیں تو انہوں تے تھوڑی دیر بہن دیو. میں نے اکثر دیکھا کہ یہ بچے کرتے ہیں بالکل صحیح. کہ کوئی پرندہ آگے بیٹھ گیا نا بیچارہ کو سائے میں, تو ایویں اٹھ کے تو پھڑ کے روڑا نو مار دینا. یار جان دے انہیں تیرا کو میرا مطلب کو تینوں کو ٹھوڈا مارے ہے یا گال کڈی ہے یا کوئی گال کڈی ہے, بیٹھا رہن دے, کوئی مینا ماریا ہوئے. یا کوئی تینوں مینا مارے ہے. خاص طور پہ جو چڑیا ہے نا جی, وہ دیکھ کے تو مجھے بڑا ہی ہوتا ہے کہ یار اینو تے بیچاری نے رکھ لو. مطلب وہ بڑا ہی ننا منا جانور ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کئی جگہوں پہ شدید گرمی جہاں پڑتی ہے, کئی ملکوں میں بہت زیادہ ٹیمپریچر, وہاں پرندے بیچارے درختوں سے مار کے نیچے گرتے ہیں. یہ کئی جگہ پہ ایسی خبریں بھی آتی ہیں اور ویڈیوز بھی بنی ہوتی ہیں کہ پرندے بیچارے گرمی کی شدت سے مر گئے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. شدید گرمی میں ہمیں میں نے یاد دہانی کے طور پہ یہ گفتگو کی تھی. اور کوشش کریں جو باہر سے آئے اس کو فوراً شربت پلا دیں. ہاں بنا لو جی ٹپ شربت دا. اور نہیں صرف پینے باروں تھے وہی آئے نے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی چھوٹی سی بات. کہ آج کے دور میں اگر جیب میں سوراخ ہو جائے تو سکے بعد میں گرتے ہیں, سگے پہلے گر جاتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.